डॉक्टर मारंग हो, बीबी हो, आपके शाजी हो, जितने भी सियासी कैदी हैं, इस ऐवान में, इस मजलिस में, इस हाउस में ऐलान करें कि इनकी राय का ऐलान करें। एक बहुत बड़ा गुड मैसेज जाएगा बलूचिस्तान में, मैं आपको यकीन बताऊं, बहुत अच्छी मैसेज जाएगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के इस मुल्क में जितना भी सियासी कैदी हैं, बशमूल इमरान खान, ये सबको रिहा किया जाए। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। थैंक यू वेरी मच असद बलोच साहब। जो लोग कमीशन पास करके आए हैं, किसी सूबे के काबिल लोग हैं, उनको नज़रअंदाज करना नेक शुगून नहीं है सूबे की। अगर किसी एक दो बंदे में कोई कमज़ोरी है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पूरी पीएनडी डिपार्टमेंट को आप बाईपास करें। ये उसकी मैंडेट है, उसकी डोमेन है, और इस तरीके से अगर रवायत बरकरार रही तो आने वाले वक्त में एक बेहतर माहौल पैदा नहीं हो सकती है। मुझे सीएम से बिल्कुल मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे चीज़ें जब होती हैं इनको बेहतर तरीके से कवर करें ताकि किसी को मौका न ले, यही बेहतर है। इसमें मार्केट में तो बातें आती रहती हैं, जितना हम इसको सिक्रेसी पे रखें, जितना राजदारी पे रखें, वो आती हैं। दूसरी बात यह है कि पिछली दफ़ा ये हुआ था कि पीएनडी की जानिब से जो अथराइजेशन थी, उस अथराइजेशन को बिल्कुल रोक लिया गया। डायरेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये चीज़ें सिलसिले चलती रही। असूली तौर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बैंक का रोल होती है, वहाँ से चेक आती है, वो यहाँ से पास होती है। इस चीज़ को मैं आगे मज़ीद टाइम अपना ख़राब करना नहीं चाहता हूँ, आगे मुझे बोलना है। जनाब स्पीकर साहब, मरकज़ के जो बजट थी 17,573 का जो बजट था, ये 17,000 में बलूचिस्तान का कितना हिस्सा बना, ये आने वाले वक्त बनाएगा। हम पीएसडीपी भी देख रहे हैं, फेडरल पीएसडीपी भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का हिस्सा कितना बना, बलूचिस्तान का इस्तेसाल हुआ नहीं हुआ, बलूचिस्तान का हक मारा गया या नहीं गया। इसी तरीके से बलूचिस्तान की जो बजट है 1028 अरब इसमें रखे गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, इसमें कुछ ऐसी तुजनगियाँ हैं, साथियों ने कुछ यहाँ बातें की कि किसी ने तनकीद किया है या किसी ने एतराज़ किया है। न किसी ने तनकीद की है, न किसी ने एतराज़ किया, सिर्फ निशानदेही की गई है, चीज़ों की निशानदेही की गई। और अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है कि चीज़ों की खूबसूरत तरीके से निशानदेही करें ताकि इस्लाह हो जाए इस हाउस की और आने वाले दिनों में इस गवर्नमेंट की। तो इसमें कुछ तुजनगी ये हैं जनाब स्पीकर साहब, यहाँ 113 अरब महकमा को ग्रांट्स की सूरत में दिए जा रहे हैं। इसमें आने वाले वक्त में इनकी वजाहत ज़रूरी है कि किस डिपार्टमेंट को ग्रांट दी जाएगी, और ये डिपार्टमेंट को जब मिलेंगी फिर डिपार्टमेंट किन किन डिस्ट्रिक्टों को ये देगा, इसमें कुछ सवालात हैं। तो इसमें सीएम साहब बाद में जब वाइंडअप करेंगे, इस ऐसे चीज़ों की वजाहत ज़रूरी है। इसी तरीके से यहाँ एक मज़ीद 8 शहरों को सेफ सिटी प्रोग्राम के क़याम, जनाब स्पीकर साहब, पिछले दफ़ा क्वेटा में 7 अरब रुपए इसी सेफ सिटी प्रोग्राम में रखे गए, और सारे कैमरे ख़राब हैं। जितने भी मेजॉरिटी कैमरे हैं वो सारे ख़राब हैं। इसमें एक दफ़ा एक ट्रैफिक वाले को मारा गया था, जिसमें उसकी वीडियो आई थी। जाम साहब के कैबिनेट में हमने इस बात की वजाहत की कि इन कैमरों की कानूनी क्या हैसियत है, तो उन्होंने कहा इनकी कानूनी तो कोई हैसियत नहीं है। जो ट्रैफिक वाले को मारा पूरी दुनिया ने वीडियो दी, वो तो बरी हुआ, उस पर तो कोई केस ही नहीं हुआ। ये क्वेटा के इन कैमरों के दौरान कितने चोर पकड़े गए हैं, कितने डाकू पकड़े गए हैं, कितने लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, कितने लोग पकड़े गए। तो मैं समझता हूँ ऐसे चीज़ों पे अभी मज़ीद 18 अरब रुपए जो रखे गए हैं, इस पे थोड़ा सा अगर नज़रसानी की जाए तो बेहतर होगा। अभी जनाब मैं आता हूँ एक ऐसी मौजू पे जो कदर मुश्तरका है, और इसमें इस्तेसाल का वो इसमें भी है,
اور اگر ایسے چیزوں کو ہم کور کریں تو آنے والے وقت میں بلوچستان کی پسماندگی کے جو باتیں بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں یہ کور ہو سکتی ہیں۔ میں آتا ہوں سی پیک پہ۔ جو نا پچھلی دفعہ جو فرسٹ فیز سی پیک کا ہوا، اس میں 25 ارب ڈالر کا جو یہاں استعمال ہوئے ہیں، یہ خود چائنا کے اپنے سفیر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ 25 ارب ڈالر ہم نے یہاں خرچ کیے ہیں۔ اگر اس 25 ارب ڈالر فرسٹ فیز کو بلوچستان پہ خرچ کرتے تو یہ 25 ارب ڈالر کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی روپی میں 7125 ارب بنتے ہیں۔ 7125 ارب بنتے ہیں، اور اس کو اگر پھر ہم کنورٹ کریں، تقسیم کریں اپنے 35 اضلاع پہ، ہر اضلاع پہ ان پیسوں میں سے 198 ارب ہر ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں۔ اگر ایک ہی دفعہ یہی سی پیک کے پیسے صحیح انصاف کے ساتھ جس مقصد کے لیے سی پیک بنایا گیا تھا، اگر یہ صحیح طریقے سے خرچ ہوتے، آپ کا تعلیمی نظام اسی پیسوں میں ہوتا، آپ کا روڈ یہاں ہائی وے بھی بنتے، سپر ہائی وے وہاں بنتے، یہاں آپ کے ہاسپٹل بھی صحیح ہوتے، آپ کے جتنے بھی ضروریات زندگی تھے جو جدید دنیا میں، جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اسی سی پیک کے پیسے سے یہ کور ہوتے۔ بے شک دوسرے فیض آپ اسلام آباد پہ بھی کرتے، پنجاب پہ کرتے، ساہیوال پہ کرتے، کر لیتے، لیکن ایک سوال ہے جیسے گیلو صاحب نے کہا کہ جب وہاں ہم گئے تو انہوں نے اسی ڈیلیگیشن پہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پیسے آئے بلوچستان کے نام پہ، خرچ ہوئے پنجاب پہ، وہ تو اپریشیٹ بلوچستان کے لوگ کہاں سے کریں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عمل یہاں سے انصاف کے تقاضے کے ساتھ ہوتا سی پیک کے، بلوچستان آج دبئی بنتا۔ ایک 5 ارب کے لیے ہر بندے کا ہاتھ اٹھ رہا ہے کہ زابد نے بہت زیادہ لیے۔ میں سمجھتا ہوں سی پیک کے پیسے سے 200 ارب ہر ڈسٹرکٹ میں بھی ہوتے، 200 ارب، جہاں کسی کو یہ تکلیف نہیں ہوتا کہ علاج نہیں ہو رہا ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، تمام چیزیں اسی کے حوالے سے ہوتے۔ کاش کہ اس پہ ہم سب بیٹھ کے ایک ہوتے، سر جوڑ کے بیٹھتے کہ بلوچستان ہم سب کا ہے اور اس کی ترقی ہم سب کی ہے، اس کی خوشحالی ہم سب کی ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم نے کوئی دھیان نہ دی، کمزوری ہوئی۔ اور آنے والے وقت میں دوسرا فیز جو شروع ہوا ہے، بلوچستان کے پورے ہاؤس سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس دوسرے فیز پہ بلوچستان کے لیے کچھ کریں، دوسرے فیز کے لیے بلوچستان کے لیے کریں۔ وقت گزر جاتی ہے، پیسے خرچ ہوتی ہیں اور بلوچستان کی پسماندگی اپنی جگہ ٹھہر جاتی ہے۔ دوسری جناب ایک ایسی سلسلے میں جو باقی لوگوں کی جو تقریر ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے میری باتیں۔ IMF کی میں بات کروں، شروع سے لے کر IMF کے لون سے ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کا وزیر خزانہ اس وقت اپنی برملا کہا یہی اپنی سپیچ میں کہ IMF سے اگر ہم لون نہ لیتے ہم بجٹ بنانے کے قابل نہیں ہوتے۔ وفاق میں جتنے بھی لون لیے گئے شروع سے لے کر آج $100 بلین ہیں، $200 بلین ہیں۔ ایک سوال بنتا ہے پورے بلوچستان کے لیے، سارے تعلیم یافتہ دانشور یہ سوال کرتے ہیں اس 200 ارب میں جتنے بھی لون لیے گئے ہیں IMF سے کتنے پیسے بلوچستان میں خرچ ہوئے؟ ان میں سے اگر اسپیکر صاحب 5% بھی اس لون سے IMF کے لون سے بلوچستان میں خرچ ہوتے، آج بلوچستان کا چہرہ بہت خوبصورت ہوتا، لیکن وہ خرچ بلوچستان کے لیے نہیں ہوئے۔ اب ان لون کو ایڈجسٹ کرنے کی خاطر آپ نے بھی سنا ہوگا، ہاؤس کے سارے دوستوں نے بھی سنی ہوگی کہ ہم بلوچستان کے معدنیات اور اس کے وسائل کے
اپنے لون کو ایڈجسٹ کریں گے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں جہاں خرچ ہوئے ہیں ان پیسوں سے خرچ کریں، جو پیسے بلوچستان کے لیے پیدا ہوتے ہیں وہ بلوچستان پہ خرچ کریں، یہی بہتر ہے، یہی ہمارے خیال میں بہتر رہے گی۔ ابھی میں آتا ہوں جناب اسپیکر صاحب اپنے پنجگور کے علاقے میں اپنے یہ جو بجٹ کے حوالے سے جو کچھ ملا ہے مجھے۔ جناب اسپیکر صاحب پنجگور میں پچھلی دفعہ مجھے ایک ٹیڑھی پیسہ بھی نہیں ملا۔ میں نے جمہوری طریقے سے، ہم سیاسی لوگ ہیں، چیزوں کو سیاسی طریقے سے لیتے جاتے ہیں آگے۔ ہم نے پریس کانفرنس کی، ہم نے بازار میں پمپلیٹ تقسیم کی، ہم روڈوں پہ نکل گئے، بعد میں کچھ نہیں ہوا، میں عدالت گیا۔ اس عدالت میں میرے حق میں فیصلہ دیا اور اس فیصلے میں واضح طور پہ اس کو میں آپ کی ریکارڈ کا حصہ بھی بنانا چاہتا ہوں، یہ بھی آپ رکھ لیں، اس کے حصہ میں بنانا چاہتا ہوں۔ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ 34 اراکین اسمبلی کو جو ملا ہے ان کے حلقوں کے لیے ایک کو کیوں نہیں ملا ہے، تو اس کے ورڈکٹ یہ تھے کہ 24 اور 25 اور 25 اور 26 کہ جتنے بھی باقیوں کے حصے بنتے ہیں لہٰذا اس حلقے کو نظر انداز نہیں کیا جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سی ایم صاحب اس روز آئے میرے پاس، کہتے ہیں ہم نے آپ کے سکیم لیے ہیں۔ میں نے دیے تھے سکیم 54 سکیم میں نے دیے تھے، عوامی لوگوں کے ضرورت تھے، عوامی معیار کے تھے، ان میں سے 5 سکیم لیے ہیں 45 کروڑ کی۔ لیکن میرے پچھلے ادوار کے جو سکیم تھے، پچھلے ادوار میں میرے 55 کروڑ کھیپ کیے گئے ہیں۔ 55 کروڑ مطلب مجھے دیا 45 کروڑ اور 55 کروڑ کھیپ کیے گئے۔ ان میں ایسے سکیم ہیں، دیکھیں نا، جب کھیپ کیے جاتے ہیں جناب اسپیکر صاحب، اس کی ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس سکیم کے خلاف لکھے، لوگ اس کے خلاف نکلیں، یا کورٹ میں اس کی کوئی کیس چلے، کوئی ایک وجہ تو ہو آپ اس کو کیپ کر سکتے ہیں، بغیر وجہ کے نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کیپ والے سکیم میں سے اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے معزز اراکین، جناب اسپیکر، میں نے تو اپنا ویسے ہی کہا تھا کہ لاسٹ میں میرا سپیچ رکھیں کہ میں کچھ سیکھوں، دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، قلمکار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی علم میں تھوڑا اضافہ کروں، اور میں نے بہت کچھ سیکھا۔ آج اس اسمبلی کے ہاؤس میں ایک چیز بہت جو میسج جاتی ہے باقی صوبوں میں یا پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں، بجٹ کے شروع اور آج کے دن میں خوش اسلوبی کے ساتھ سنتے رہے اور دلیل کے ساتھ رہے۔ یہ مجموعی طور پہ کچھ چیزیں قدر مشترکہ ہوتی ہیں، یہ ہمارا قدر مشترکہ اثاثے ہیں، ان کو بحال رکھنا ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ جناب اسپیکر، آج جس حالات میں یہ بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں، یہ مائک تھوڑا سیدھا کریں آپ کے پاس، جس حالات میں یہ بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں، عالمی سامراج اپنی توسیع پسندانہ عزائم، استحصالی نظام کو طول دینے کی خاطر جنوبی ایشیا، پورا دنیا کی امن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ میزائلوں کی رقص نے انسانیت کو تباہ اور برباد کر دیا، اور اس توسیع پسندانہ عزائم میں مڈل ایسٹ، جنوبی ایشیا اور اس خطے میں جہاں سے بلوچستان کی 900 کلومیٹر ایران کے ساتھ وابستہ ہیں، اس وقت وہ اپنی جیو پولیٹیکل حیثیت کے حوالے سے ان چنگاریوں کے زد میں ہیں، ان بادل کے زد میں ہے۔ ہم عالمی سامراج جب اپنی پوری دنیا کی وسائل کو اپنی ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، ایک دفعہ پھر دنیا کو نوآبادیاتی طرز اور کالونی پہ چلانا چاہتے ہیں، اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے حالات میں
جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جنگ میں بڑے سمجھداری کے ساتھ اپنے حکمت عملی کو آگے بڑھائیں اور شعوری طریقے سے بڑھائیں، کیونکہ ہماری زندگی اور موت اس وقت ہماری فیصلوں پہ منحصر ہوگی کہ ہم فیصلہ کیا کریں گے آنے والے مستقبل کی خاطر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی اپنی حیثیت اور ان کے اپنے ایئرپورٹ جو ہیں، اس وقت ہماری ایئرپورٹ اس جنگ میں اگر استعمال نہ ہو تو اس قوم کے لیے نیک نامی ہوگی، اس وطن کے لیے نیک نامی ہوگی۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کے ساتھ میں بجٹ پہ آ جاؤں۔ ہمارے کچھ بجٹ کے اصولی موقف کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، 300-400 اس کے ملازم ہیں۔ اگر ان میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کا اصلاح ہم کر سکتے ہیں، بہتری اس میں ہم لا سکتے ہیں۔ جا کے اگر پی این ڈی کو ہم سائیڈ لائن کر کے دوسری طریقے سے ہم جائیں بجٹ بنانے کی خاطر، یہ ایک سکیم ہے بارڈر سولرائزیشن کا جو 12 ڈسٹرکوں کا ہے، اس میں پنجگور بھی شامل ہے۔ یہ 12 ڈسٹرکوں کے ساتھ ساتھ پنجگور کے بھی 20 کروڑ یہاں سے کیپ کیے گئے ہیں۔ پھر میرے ایک لیپ ٹاپ کا سکیم تھا 10 کروڑ کا، یہ بھی کیپ کیا گیا ہے۔ میرے پھر عیسائی برج کے 11 کروڑ روپے یہ بھی کیپ کیے گئے ہیں، اور کاغذات کے جو پیسے تھے 10 کروڑ وہ بھی کیپ کیے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی میرے حلقے کے ساتھ جو 4 لاکھ کی آبادی ہے، یہ کافی زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ میں اپنے لیے تو نہیں لے رہا ہوں، حلقے کے لوگوں نے ووٹ دیے، لوگوں نے مینڈیٹ دیے ہیں۔ اس لیے جب کبھی کبھی یہاں بات ہوتی ہے کہ گڈ گورننس، یہ گڈ گورننس کا الفاظ اس وقت یہاں گونجے گی جب اس ملک میں انصاف کے تقاضے سے 25 کروڑ عوام کی مینڈیٹ کو ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1 ہیڈ 1 ووٹ کے حساب سے جب لوگ مینڈیٹ کے ساتھ یہاں آتے ہیں تو گڈ گورننس بھی ہوتی ہے، یہاں ایک اچھا ماحول بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیسے ملے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر۔ ہم بلوچستان کی، ہمارا سیاست کا محور ہی بلوچستان ہے۔ ہم کہتے ہیں بلوچستان کے لوگ خوشحال ہو جائیں، ان کی زندگی میں بہتری آئے، ان کے ایجوکیشن میں بہتری آئے، ہر مکتب فکر یہاں ایک بہتر زندگی گزارے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کسی کو 11 ملا، کسی کو 12 ملا، کسی کو 14 ملا، مبارک ہو ان کو، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے قمیص کو اب کاٹ کے کسی کے گلے میں ڈال دیں، یہ بھی نہیں، یہ انصاف نہیں۔ کم از کم پنجگور کے 4 لاکھ عوام کے اگر حق نہیں بنتی ہے تو بتائیں میرٹ اور معیار اس پی ایس ڈی پی کا کیا ہے، کس طریقے سے لوگ ہوں اس کو فنڈ ملتے ہیں، وہ معیار بتایا جائے تاکہ ہم اس معیار میں اتریں۔ اسی کے ساتھ جناب اسپیکر صاحب، ابھی یہی امید کرتا ہوں کہ ان کو نوٹ کر رہا ہے سی ایم صاحب، لائن آرڈر سچویشن کے حوالے سے اگر چیزوں کو ہم دیکھیں، 25 ارب جو لائن آرڈر سچویشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پورے بلوچستان کی جناب حالات لائن آرڈر کا آپ سب کو پتہ ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، آپ باقی دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اخباریں بھی پڑھتے ہیں۔ کنکلوڈ پلیز۔ غیر یقینی کیفیت ہے۔ میں اپنے ڈسٹرکٹ کا آپ کو بتا دوں، روزانہ 2 بندے قتل ہوتے ہیں، 10 موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں، 10 گاڑیاں چھینی جاتی ہیں۔ آج کل یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ وہاں آتے ہیں گاڑی، بازار میں دکانوں کو مکمل صاف کر کے لے جاتے ہیں، ٹھیر کے دکانوں کو 2-2 4-4 گھنٹہ لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب پولیس کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو ایک لاٹھی ہے، بندوق بھی نہیں ہے۔ ڈی پی او صاحب نے تو ہمارے بندوق بھی چھپا کے رکھ لی، ہمیں ایک لاٹھی ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ موٹر سائیکل ہمیں پتہ ہے کو لے گیا لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔
لوگوں کو مارنے کا سینکڑوں لوگ ابھی تک مارے گئے. کچھ ایسے لوگ مارے گئے جن کو ڈریل کیا گیا. جناب اسپیکر صاحب, لیویز کا ایک سپاہی جس کو ڈریل کیا گیا, آپ اس کی اگر لاش دیکھتے آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کون یہودیوں نے تو بھی ایسی قتل نہیں کیا ہے, پھر ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے. تو اس طریقے سے اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ وہاں ڈپٹی کمشنر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, ڈی پی او کی کیا ذمہ داری وہاں بنتی ہے؟ صرف ناکوں میں بیٹھ کے پیسے کمانا, باقی پورا انہوں نے ہاتھ اوپر کیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن وہاں یہ ہے کہ ریٹ بالکل پنجگور میں نہیں ہے, حالت اس طریقے سے آگے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈی سیوں کو پھر ایک ارب روپے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہ جو ڈپٹی کمشنروں کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, یہ کس کھاتے میں دیے جا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر, آپ سے مخاطب, جو لوگ اونٹ لیتے ہیں ان پہ بھروسہ نہیں ہے. جو لوگ اپنی زندگی میں سیاست کر رہے ہیں, لوگوں سے وابستہ ہیں, اپنی زندگی کی وابستگی ہیں, تکلیفیں کاٹتے ہیں, ان کی دل میں درد ہے عوام کی خاطر, ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک ڈپٹی کمشنر جو ملازم ہے وہ آتے ہیں 6 مہینے کے لیے, اس کو 1 ارب روپے دیا جاتا ہے کہ آپ خرچ کریں. ان کو اس علاقے کا پتہ نہیں ہے کہ کتنے یونین کونسل ہیں, کتنے وارڈ ہیں, کتنے میونسپل کمیٹی ہیں, اس کے لیے پتہ کسی کا نہیں ہے. ایسے فرمائشی پیسے اس غریب صوبے کے لیے کیوں ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جس سے کوئی رزلٹ نہیں آئے گی, اس کی کوئی رزلٹ نہیں آئے گی اس کی. تو اس میں سر حیرانگی, میں پھر ایجوکیشن پہ آتا ہوں, بے روزگاری پہ آتا ہوں. اب تعلیم کا آپ کا معیار یہ ہے کہ آپ کے 20 لاکھ نوجوان اسکول میں نہیں جا رہے ہیں. 20 لاکھ نوجوان جن میں گنجائش ہی نہیں ہے لوگوں کو. آپ کے شٹرلیس اسکول ایسے ہیں جو لوگ سائے پہ پڑھتے ہیں, سائے ختم ہوتی ہے, پھر ان کو بھاگنے کا ذریعہ نہیں ہوتی ہے. جھونپڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے ان کی زندگیاں جا رہی ہیں. ان لوگوں کے لیے ہزاروں ایسے اسکول ہیں, ایک دفعہ کے لیے ہر وقت بجٹ بنایا جاتا ہے کہ شٹرلیس اسکولوں کے لیے ہم نے اتنا رکھا ہے, تو یہ ختم ہوتے ہیں. لیکن اب بھی ہمارے علاقوں میں ایسے 200-300 ایسے اسکول ہیں جو لوگ سائے میں پڑھتے ہیں. اس دفعہ الیکشن کے دوران میں کچھ علاقوں میں گیا, انہوں نے کہا جناب آپ ہمارا 2 اسکول پرائمری کا 2 کمرہ بنیں گے, پھر اٹھ دیں گے. جب لوگ اکٹھے ہو گئے 100 کے قریب, میں نے کہا بھائی میں بناتا ہوں, ہم نے بنا کے دے دیا, کوئی سرکار کے فنڈ سے نہیں تھا. یہ لوگوں کی بنیادی جو حق کے, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, یہ کب پورا ہوں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو اس طریقے سے نظر انداز کرنا بہت بڑی تباہی ہوگی. جہاں تک نوکریوں کا تعلق ہے, ہمارے بلوچستان میں جناب اسپیکر صاحب صرف 3 لاکھ لوگ ملازم ہیں. 2 کروڑ 25-30 لاکھ کی آبادی میں 3 لاکھ ملازم ہیں, باقی تو سارے بے روزگار ہیں. باقیوں کے لیے کیا ہے؟ 2 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی میں 3.25 لاکھ ملازم ہیں سرکار کے. ان میں سے بھی کچھ ڈومیسائل غیر علاقے کے ہیں 50,000, یہ بھی ہیں. باقی تو بلوچستان کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہی زمینداری, یہی بارڈر پہ ان کی زندگی گزر رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے چیزوں کو نوٹ کر کے دوسری سر صحت کے حوالے سے میں آپ کے سے بات کروں. میرے 2-3 چیزیں رہ گئی, ان کو فائنل کرتا ہوں, مہربانی کریں کوئکلی. تو روزگار کے حوالے سے سر میں بتاؤں, بنگلہ دیش میں حالیہ 32 لاکھ لیڈیز کارخانوں میں کام کر رہے ہیں. پالیسی دیکھیں کیسا پالیسی بناتے ہیں. 32 لاکھ لیڈیز بنگلہ دیش میں کارخانوں فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوئے؟ ہمارے ہاں 52 لاکھ 5-5 ہزار کے بیکاری ہم نے بنا لیا. وہاں کارخانوں میں کام کر رہے ہیں, فائدہ دے رہے ہیں, قوت پیداوار, ذرائع پیداوار پیدا ہو رہی ہے. اور یہاں 52 لاکھ جناب اسپیکر صاحب ہم نے 5-5 ہزار روپے ہر مہینے میں دے رہے ہیں اور ہم خوش ہیں. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں, پچھلے دنوں نرسن منڈیلا نے کہا تھا کہ خیرات کے ذریعے ترقی نہیں ہوتی ہے, انصاف کے ذریعے ملکیں ترقی کرتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, ہمارے جو
سندھ میں لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں، بڑے تکلیف ہوتی ہے۔ پنجاب میں کوئی نہیں جاتا ہے سندھ میں، KPK سے کوئی سندھ میں نہیں جاتا ہے۔ بلوچستان کے پورے بلوچستان صوبے میں لوگ سندھ میں علاج کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ بسوں میں جاتے ہیں، یہاں سے وین پہ جاتے ہیں، 1-1 لاکھ روپے یہاں قرضہ لیتے ہیں، اس کے بعد پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے ان کے پیسے ختم ہوتے ہیں، پھر لاش لانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ یہاں سے جاتے ہیں علاج کے لیے، وہاں سے سینکڑوں لوگ واپس میں اپنی لخت جگر کو ایمبولینس میں لے کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ یہ کب تک ہم سندھ کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے میری ریکویسٹ یہی ہے، میری ریکمنڈیشن بھی یہی ہے کہ ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں وہ ہسپتال بنائیں کہ جو یہاں کے غریب لاچار مسکینوں کا علاج ہو، ہر ڈویژن میں۔ یہ اسی سلسلے میں ایگریکلچر پہ میں آتا ہوں جناب۔ 2022 میں جناب اسپیکر صاحب، 2022 میں ایک سیلاب ہوا جس میں اس وقت میں خود منسٹر تھا۔ اس میں 30 ارب کا نقصان ہوا بلوچستان کے زمینداروں، 30 ارب کا۔ اس سے پھر جب وزیر اعظم، اس وقت بھی وزیر اعظم ہے جناب شہباز شریف صاحب، یہ آئے تھے، 10 ارب کا ایک دفعہ نصیر آباد میں اعلان کیا، پھر 10 ارب کا قلعہ سیف اللہ میں اعلان کیا۔ آج تک وہ پیسے کے زمیندار انتظار میں ہیں، وہ پیسے آج تک نہیں آئے۔ اس لیے زمینداروں کو آپ اس طریقے سے ریلیف دے دیں۔ اس دفعہ جو پیاز کا فصل ہے، ہمارے علاقے کے لوگ وہ کہتے ہیں ہم اس کو نکال نہیں سکتے، نکالنے کے لیے مزدور اگر ہم دے دیں یہی بھی ہمارے اوپر بوجھ ہوگا، اسی لیے وہ زمین میں پڑے رہے ہیں، کیونکہ اس کا ٹماٹر اور پیاز کا کوئی۔ تو یہ زمینداروں کے لیے ریلیف کیا ہے؟ 4 ارب روپے رکھا ہوا ان کے لیے۔ کیا ہم 80% لوگ زمینداری سے وابستہ ہیں؟ اگر ہم اپنی زمینداری میں زیتون، اس وقت جو زیتون کی اہمیت ہے، 1 لیٹر 3000 پہ بکتا ہے، جہاں سے ہمارے 10 ڈسٹرکٹ کے، اور زیتون کے لیے بہتر ایسی زمین ہے جہاں سے ابھی انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ گئے ہیں، لولا یہ ہمارے علاقے میں واشوک ہے، پنجگور ہے، خزدار ہے۔ تو اگر ہم زیتون کاشت کریں آنے والے وقت میں، جہاں یہ تیل، اور عرب دنیا میں جب تیل کی 200 روپے لیٹر کی ہم بات کرتے ہیں، 3000 روپے 1 لیٹر زیتون کا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مکران میں زیتون اور دوسرے ہمارے جو کھجور کے جو فصل ہیں، 400 روپے 1 کلو۔ اگر ہم اپنے زمینداروں کو تھوڑا بھی ریلیف دے دیں، آنے والے وقت میں ایک بہتر سے بہتر ماحول ہم اس صوبے کے لیے ایک رینیو بہتر طریقے سے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جناب اسپیکر صاحب، میں ٹائم بہت کم لے رہا ہوں، تو باقیوں کو ٹائم دے دیجیے۔ آپ بھی تک گئے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو اس کے حوالے سے آخر میں، کیونکہ آپ کی ٹائم سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سی ایم صاحب سے ایک میری ریکویسٹ ہے، جب بھی بجٹ کے ونڈو میں تقریریں ہوتی ہیں تو کچھ آپ کے ملازمین کے بھی ڈیمانڈ ہوتے ہیں، آپ کے اسمبلی کے کچھ دوسرے ملازمین کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں۔ اس دفعہ وہ پولیٹیکل فیصلہ کریں، دل کو بڑا کر کے اس دفعہ پولیٹیکل فیصلہ کریں کہ بلوچستان میں جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، ڈاکٹر مارنگ ہو، بی بی ہو، آپ کے شاجی ہو، جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، اس ایوان میں، اس مجلس میں، اس ہاؤس میں اعلان کریں کہ ان کی رائے کا اعلان کریں۔ ایک بہت بڑا گڈ میسج جائے گا بلوچستان میں، میں آپ کو یقین بتاؤں، بہت اچھی میسج جائے گی۔ تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اس ملک میں جتنا بھی سیاسی قیدی ہیں، بشمول عمران خان، یہ سب کو رہا کیا جائے۔ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ اسد بلوچ صاحب۔